अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें तो बहुत सी अहम हैं। कुछ जुडिशरी से जुड़े मामलात हैं। मरीम नवाज़ ने भी आज बातचीत की है, उसके ऊपर भी बात करनी है। कुछ दीगर सियासी मामलात भी हैं, लेकिन सबसे अफसोसनाक वाक़या जो आज बन्नू में पेश आया है, वहाँ से बात का आगाज़ करेंगे। बहुत तकलीफ दह मनाजर हैं बन्नू में। बेसिकली आपको याद होगा कि चंद दिन पहले बन्नू में एक दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया था और बन्नू कैंट में काफ़ी देर दो बदू लड़ाई हुई थी दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन। इस लड़ाई में हमारे फ़ौजी जवान शहीद भी हुए थे और कुछ दहशत गर्दों को भी बताया गया था कि मार दिया गया है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कशीदा हालात बन्नू में रहे हैं। बहुत से वहाँ के जो मकामी रिपोर्टर्स हैं वो बताते हैं कि नॉर्मली भी बन्नू में समझ लें आपके जैसे रियासत की रिट जो है वो बड़ी बुरी तरह से चैलेंज हो चुकी हुई है और उस तरह से सूबाई हुकूमत का तो बिल्कुल वहाँ पे कोई ख़ास कंट्रोल नज़र नहीं आता। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। और जब हम बात करते हैं कि जाहिर है कि वहाँ के लोग, केपी के लोग इस बारे में फ़िक्रमंद हैं और कई बार वो अमन के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। पिछले साल भी हमने देखा था स्वात में बड़े बड़े इज्तिमात हुए थे। इस साल भी बाजौड़ में भी कुछ दिन पहले एक बड़ा पुरअमन मुजाहरा हुआ था और उसमें मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि उन्हें अमन चाहिए। वो आके रियासत से यही कहते हैं कि हमें अमन चाहिए, हमें कोई खून रेजी दहशत गर्दी अपने सूबे में वापस नहीं चाहिए। ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है कि बार बार ये सूबा इसी तरह इंतशार का शिकार होता है, दहशत गर्दी का शिकार होता है। और वैसे ही पश्तून कौम की लाजवाल और बेशुमार अनगिनत कुर्बानियाँ हैं दहशत गर्दी की जंग में। सबसे ज़्यादा ये सूबा मुतासिर हुआ है, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि अपने घर उजाड़े हैं इन कुर्बानियों में, बल्कि उनके मालो दौलत, कारोबार, हर चीज़ तबाह हुई, हर चीज़ मुतासिर हुई। ये बहुत तकलीफ दह है कि दोबारा हम देखें कि यही मनाजिर हमें अपने दोबारा मुल्क के किसी हिस्से में भी नज़र आएँ। तो अमन की यही आवाज़ लिए बन्नू की शहरी बड़ी तादाद में निकले आज और बहुत बड़ी तादाद थी इनकी। कुछ लोग कह रहे थे ये लाखों में है, अगर लाखों में ना भी हो तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक फिर भी बहुत हज़ारों में तादाद थी इनकी। बहुत बड़ा क्राउड था और जिस तरफ नज़र जा रही थी सर ही सर नज़र आ रहे थे। और बन्नू के ये शहरी सफ़ेद झंडे लिए अपने घरों से बाहर निकले। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई झंडा नहीं था, ये सफ़ेद झंडे थे जो अमन की अलामत हैं। और बन्नू के ये तमाम लोग निकले, इनका मुतालबा एक ही था कि उनको अमन चाहिए और ख़ास तौर पर बन्नू में उन्हें कोई दहशत गर्दी का वाक़या नहीं चाहिए, जैसे कि अभी 2-1 रोज़ कबल उन्होंने देखा। अब ये बिल्कुल पुरअमन मुजाहरा था और कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी जिसके ऊपर आप कहें कि किसी किस्म की भी तशवीश वाली बात हो। बड़ी तादाद में ये लोग पुरअमन तरीके से बैठे भी हुए थे, लेकिन फिर अचानक से यहाँ पर फायरिंग हुई और बहुत ज़ालिमाना फायरिंग हुई और जिसके नतीजे में कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि लोगों की शहादत हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग ज़ख्मी हुए और भगदड़ सी मच गई। और उसके बाद बहुत ही दिलखराश मनाजिर हम देख रहे हैं। मैंने अभी तक सोशल मीडिया पर तो इसकी बहुत सारी फुटेजेस और वीडियो क्लिप्स देखे हैं, लेकिन अभी तक मैंने नेशनल मीडिया पे कोई ख़ास इसके हवाले से नहीं कवरेज देखी। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें उस वक्त तक नेशनल मीडिया भी इस पर कुछ ना कुछ बात कर रहा हो। लेकिन अब ये सारी चीज़ जो है ये बड़ी खौफनाक है। और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत है उसके हवाले से भी रियासत का एक क्या मौक़िफ़ है वो भी हम सब जानते हैं। और सिर्फ जमात इस्लामी के जो मुश्ताक अहमद साहब हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, वो ज़रूर मौजूद थे। और वो आपको पता है कि गज़ा का धरना हो या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग की बात हो या मुख्तलिफ़ मज़लूमों के ऊपर बात हो तो वो हर जगह पहुँचते हैं। और यहाँ पर ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया और उसके बाद बजाय इसके कि इसके ऊपर कोई परेशानी होती या कोई तशवीश होती या कोई इसके ऊपर हम ये देखते कि फ़ौरी कोई इसका निकाला जाता हल कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसके ऊपर फिर एक कैंपेन शुरू हो गई। कुछ लोगों का ये कहना था कि जी ये JUIF और PTI के कारकुनों की आपस में लड़ाई हुई है और उसकी वजह से ये फायरिंग हुई है। ये टोटली एक वैसे गलत ख़बर थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और वहाँ के जितने भी मकामी सहाफ़ी हैं और जो वीडियोस भी हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये किसी पॉलिटिकल एक पार्टी की रिप्रेजेंटेशन थी ही नहीं।
اور نہ ہی کوئی پارٹی کی طرف سے کسی پارٹی کی طرف سے کوئی باقاعدہ منظم اور اہتمام کیا ہوا کوئی احتجاج تھا. یہ لوگ خود اپنے طور پر نکلے تھے اور اس کے اوپر کوئی انہیں لیڈ نہیں کر رہا تھا. پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے یا اس طرح, لیکن پولیس کی بھی وہاں پر موجودگی کے اس طرح کے شواہد موجود نہیں تھے. البتہ یہ سوال ضرور صوبائی حکومت پر اٹھتا ہے کہ صوبائی حکومت نے ان مظاہرین کو کیوں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی, کیوں یہاں پر سیکیورٹی کے لیے موجودہ لوگ جو تھے وہاں پر انتظامات پورے کیوں نہیں کیے گئے. جب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اکٹھ ہے تو وہاں پر سیکیورٹی کا انتظام ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ شرپسند عناصر کی فائرنگ ہے, کچھ سینیٹر صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ فورسز کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے. اب مختلف قسم کے جو ہے ہمیں اس کے اوپر سٹیٹمنٹس نظر آ رہے ہیں, لیکن وجہ کوئی بھی ہو, بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے. یہ لوگ صرف امن مانگ رہے تھے, امن کے لیے باہر نکلے تھے, یہ امن کے دائی تھے, امن کے متلاشی تھے. اب یہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کے حالات ہیں یہ بہت نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ منظور پشتین کی جماعت ہے وہ بھی روز آلموسٹ کر رہے ہیں احتجاج, اور دوسری طرف اب یہ بنوں کے لوگ نکلے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف علاقوں میں دیکھا. تو یہ بظاہر لوگوں میں ایک بیزاری ہے کہ یہ دہشت گردی, یہ آپریشنز, یہ تمام چیزیں ان سے وہ عاجز آ چکے ہیں. وہ نہیں چاہتے اپنے ملک میں, اپنے صوبے میں یہ سب کچھ. اب ایک طرف آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا پولیٹیکل, اور لوگوں کو اس کے اوپر قائل نہیں کیا جا سکا, کیونکہ سیاسی جماعتیں عوام کی نمائندگی کرتی ہیں. تو وہاں کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ ANP ہو, وہ JUIF ہو, وہ PTI ہو, تو یہ عوام میں اپنی جڑیں رکھتے ہیں. وہاں پر آپ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر اپنے ساتھ اتفاق کروائیں گے تو آگے وہ اپنے عوام کو سمجھا سکتے ہیں کہ ملک کے لیے اس وقت کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ضروری ہے. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکل, ان کو اس طرح سے کسی نے آن بورڈ ہی نہیں لیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب سا ہمیں گیپ نظر آ رہا ہے کہ صوبائی حکومت اس وقت کہاں ہے, اس کے کیا انتظامات ہیں, وہ کیا سوچ رہی ہے, اس کا موقف کیا ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. کون لوگ ہیں جنہوں نے فائرنگ کی اور کس طرح نہتے شہریوں کو یوں جاں بحق کر دیا, کچھ پتہ نہیں چلتا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پھر یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اب آج یہ واقعہ ہوا ہے, کل اس واقعے کے خلاف لوگ نکل آئیں گے, پھر کوئی واقعہ ہوگا تو پھر اس واقعے کے خلاف لوگ نکل آئیں گے. تو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ بہت اس چیز کے اوپر جو ہے وہ پریشانی بھی ہے, تشویش بھی ہے, اور جو بھی معاملات ہیں وہ اس طریقے سے تو حل نہیں ہو سکتے. نہتے شہریوں کو یوں نشانہ نہیں بنایا جا سکتا, اور اس کو کسی صورت بھی اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. بڑی عجیب و غریب ملک کی صورتحال ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک جب لوگوں کی لائلٹی پہ سوال اٹھتے ہیں نا, پھر وہاں پر بات بڑی خراب ہو جاتی ہے. اس ملک میں بسنے والے, اس ملک کے شہری اس ملک سے پیار کرتے ہیں, اور اس ملک کی شہری اس ملک سے پیار کرنے والے اس سے پیار کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں. اور ہم ایک اتنی ایکسٹریم پوزیشنز پہ چلے گئے ہوئے ہیں کہ جہاں پر یوں غداری کے فتوے بانٹے جاتے ہیں کہ جیسے کچھ بھی سمجھ نہ بن پا رہا ہو. اور یہ آج سے نہیں ہے, ہماری برسوں کی پرانی ریت روایت ہے. آج بھی میری جب صبح آنکھ ہی کھلی ہے تو میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا, تو اس کے اوپر یہی چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ مختلف شہروں میں بڑے بڑے بل بورڈز آویزاں کر دیے گئے ہیں, جہاں پر مختلف لوگوں کی تصاویر ہیں ان بل بورڈز کے اوپر, جس میں بہت سے ہمارے صحافی بھی ہیں نامور, اور کچھ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, کچھ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں, جو کہ زیادہ تر ان میں سے ویسے وہ ہیں جو کہ اس وقت بیرون ملک ہیں. اور یہ بڑی بڑی تصاویر لگا کر غدار لکھا ہوا تھا ان کے اوپر, اور لعنت کا نشان ان کے چہروں پہ بنایا گیا تھا. اور یہ مختلف جگہوں پر پنڈی میں ہمیں بورڈز آویزاں نظر آ رہے ہیں. اب یہ بہت پھر ایک اگین کہ یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی بات درست نہیں ہے, اور شاید کچھ ایک دو لوگ ایسے ہوں بھی کہ جو بہت زیادتی بھی کرتے ہیں اور بات کو بہت غلط انداز سے گمراہ کن بات بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بالکل آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہیں پہ ملک دشمنی کی بات کر رہے ہیں یا اس طرح. اور یہ کیسے راتوں رات آ کے کوئی بورڈ لگا کے چلا گیا اور کسی کو کوئی کانوں کان خبر نہ ہوئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ریاست کے لیے ایک عجیب و غریب ماحول بنا رہی ہیں.
جہاں پر اپنے ہی شہری خود کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں. شہری یہ سوچنے پہ آج مجبور ہیں کہ ہماری ریاست کبھی بھی ہمیں اٹھا کے لے جاتی ہے، ہماری ریاست ہمیں گرفتار کر لیتی ہے کسی بھی کردہ نہ کردہ گناہ میں، ہمارے اوپر غداری کے فتوے لگ جاتے ہیں، ہمارے اوپر سوشل میڈیا بند کر دیا جاتا ہے، ہمارے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس بند کر دیے جاتے ہیں، بلکہ پورا پورا بین لگا دیا جاتا ہے. اور جب انصاف کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو عدالتوں کے اوپر چڑھائی شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اب تو واضح طور پر باقاعدہ عدالتوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور سوچی سمجھی ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. اب یہ جو لوگ ہیں ان میں بہت سے لوگ میرے جانے پہچانے ہیں، صابر شاکر ہیں یا مختوم شہاب الدین ہیں، شاہد اسلم صاحب ہیں اور بہت سارے دیگر لوگ ہیں جن کا بہت ساروں کے نام مجھے، کچھ تو پی ٹی آئی کے ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہوں یا شہباز گل صاحب ہوں، پھر عادل راجہ، مہتاب حیدر وغیرہ. چلیے یہ بعض اوقات بہت زیادہ وہ کر دیتے ہیں اس طرح سے بات جو کہ بعض اوقات آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر معید پیرزادہ ہوں یا اس طرح. تو یہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ملک میں، اسی ملک میں رہتے رہے ہیں اور اس ملک میں کام کرتے رہے ہیں، ان کی شناخت بنی ہے یہ ملک. اور آج یہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کر باہر پناہ لینے، باہر جا کر رہنے پہ مجبور ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ مختلف کیسز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. کسی کو جان کا خطرہ ہے، کوئی کچھ محسوس کرتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ شاید یہاں پر رہ کر آزادی اظہار پہ پابندی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تو وہ اس لیے سمجھتا ہے کہ اسے باہر جانا ہے. لیکن یہ ہم نے اپنے ملک کو بنا کیا دیا ہے؟ میں تو اوور آل یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمارا ملک کیسا بن گیا ہے. میرے لیے تو یہ تکلیف کی بات ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے اس ملک کو، کہ ہمیں ہر طرف ایک عجیب سی انسیکیورٹی سی دکھتی رہتی ہے. ہر وقت ہم ایک عجیب سے کیوس میں پڑے رہتے ہیں کہ جی اب یہ ہونے والا ہے، اب ایک ہیجان ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، ختم ہی نہیں ہو رہا. کتنی لڑائی لڑنی ہے بھائی؟ اب بس ہو چکی ہے، بس ہو چکی ہے. کتنا لڑیں گے بھائی؟ اوپر کے چند لوگ ہیں اور ان کے مفادات ہیں، انائیں ہیں، اور ایک لڑائی ہے جو کہ کسی طور ختم نہیں ہونے میں آ رہی ہے. کتنے لوگ جان سے چلے گئے ہیں، ملک کا معاشی نقصان کیا ہو گیا ہے، کہاں سے کہاں ہمارا ملک آ گیا ہوا ہے. قرضوں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر قرضہ ملنا بند ہو جائے تو ہم سے اپنی روٹی پوری نہ ہو. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. اور پرائرٹیز ہماری دیکھیں، ترجیحات ہماری دیکھیں کہ اس کو گرا لو، اس کو پکڑ لو، اس کو اٹھا لو. یہ ہماری ترجیحات ہیں. ابھی صبح پھر یہ ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کے جی کچھ دو تین کارکنان ہیں، ان کو اسی طرح سے رات گئے اٹھا لیا گیا ہے. ان کی والدہ روتے دھوتے بیچاری کچھ زخمی بھی تھیں، وہ بھی اسی طرح کی کہانی سنا رہی ہیں کہ جی یہ واقعہ پیش آ گیا. اور پھر آج آپ مریم نواز صاحبہ کی تقریر سن لیں تو وہ آ کے سیدھی سیدھی ججوں کو دھمکیاں سنا رہی ہیں کہ جناب ہم آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے. اگر کسی نے ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھائی ججوں نے کیا عدم استحکام پیدا کرنا ہے؟ انہوں نے کیا خدا کے وزیر اعظم بننا ہے یا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ان سے نشستیں چھینی، انہوں نے کہا بھائی یہ ان کی نشستیں. اس بات کے اوپر اب آپ لوگ جو ہے وہ ججوں کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. سال دو سال سے لوگ مختلف کیسز میں اندر پڑے ہوئے ہیں. اب تو میرٹ کے اوپر بھی بہت سارے معاملات پر بیلز بنتی ہیں، کوئی ایکسٹرا کسی کو ریلیف نہیں ہے. نارملی بھی جو اگر آپ پروسیجر دیکھیں بہت سارے کیسز میں تو جو بنتی ہیں وہ لوگ لیتے بھی ہیں بیلز، آگے بھی چلتے معاملات. اس کے اوپر ججوں کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے. کسی کے اوپر ریفرنس آ رہے ہیں، کسی کے اوپر کیمپین چل رہی ہے، کسی کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، کسی کے اوپر کچھ ہو رہا ہے. اور اب تو حد ہے کہ ایک صوبے کی جعلی چیف منسٹر اٹھ کے اور جناب ججوں کو دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ جناب ملک آگے چل پڑا ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ ملک میں عدم استحکام لانا چاہتے ہیں، یہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے اور حکومت 5 سال پوری کرے گی. ویسے جب اس قسم کی باتیں شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ حکومت کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، پھر اس لیے یہ رونا دھونا ان کا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو ایک چیز تھی وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ ویسے جب اچھی پیاری میٹھی بن کے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو وہ جینون نہیں لگ رہی ہوتی. آج جب اپنے اصل روپ میں آئی ہوئی تھی تو پتہ چل رہا تھا کہ مریم نواز ہی بول رہی ہیں. اسی طرح صنم جاوید کے حوالے سے، اب صنم جاوید ایک عام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اس کا اتنا خوف
اس کو بھی بیٹھ کے جناب آج تقریر میں ڈسکس کر رہی ہیں کہ جی اس کو چھوڑ دیا, اس نے آگ لگائی, اس نے یہ کیا. اب کہاں آگ لگائی, ہم نے تو کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی, نہ آپ کی پولیس یہ ثابت کر سکی کسی جگہ پر کہ بھائی اس نے آگ لگائی یا کیا کیا. تو یہ لوگ اب خوف زدہ ہیں, اور خوف زدہ ہو کر سیدھا لوگوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں, ہر طرح سے قانونی اور غیر قانونی قسم کا جو طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. آئندہ چند دنوں میں شاید آپ کو مزید اس کی کچھ جلوے نظر آئیں, لیکن الٹیمیٹ اینڈ ان کا اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے. یہ جو چیخیں ہیں, یہ جو رونا دھونا ہے, وہ بیسکلی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہونا تھا, اور اس سے پہلے ہی قاضی صاحب کو ایک اور گفٹ ملا. قاضی صاحب نے جو 4 لوگ نامزد کیے تھے ایڈ ہاک ججز کے طور پر, جن پہ غور ہونا تھا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں, ان میں سے جو 2 جج صاحبان تھے ریٹائرڈ, انہوں نے تو پہلے ہی معذرت کر لی تھی, اور این جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے جو ایک تیسرے جج صاحب ہیں جسٹس میاں عالم خیل صاحب, ان کی طرف سے بھی فائنلی ایکسکیوز کر لیا گیا کہ جی میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو باقی صرف ایک ہی جج رہ گئے, جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود صاحب. انہوں نے کوئی معذرت نہیں کی, وہ میرا خیال ہے رضامند ہے, ان کی طرف سے رضامندی آ گئی ہے. اب اگر ایڈ ہاک جج تعینات ہوئے تو وہ فی الحال وہی تعینات ہوں گے. دوسری بات یہ کہ بہت سی جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ آلریڈی اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہی ہیں, مسترد بھی کر رہی ہیں, سوائے پاکستان بار کونسل کی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی جیب میں ہے اس وقت, تو ان کی طرف سے کوئی اس پہ وہ نہیں آیا ریاکشن. باقی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر کوشچن اٹھا رہی تھیں, اور بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ایسی کوئی تعیناتی ہوئی تو اس کو چیلنج بھی کر دیا جائے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر طارق مسعود صاحب کو بنایا جاتا ہے ایڈ ہاک جج تو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. ایک تو ظاہر ہے ایک اور جج بھی شامل ہو جائیں گے تو کتنا فرق پڑ جائے گا. دوسرا یہ کہ جو ججز کمیٹی ہے, بینچز تو اسی نے بنانے ہیں, تو آپ اگر کچھ لوگ لے بھی آئیں گے تو بینچز جب بنیں گے تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ان لوگوں کو کیا کیسز ملتے ہیں اور کون سے بینچز میں ان کو بٹھایا جاتا ہے, کن کیسز کے بینچز میں ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ویسے بھی اگر یہ ہوتی بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ویسے ہی چیلنج کر دے تو پھر وہ معاملہ کورٹ میں. تو ابھی اس سارے معاملات میں کوئی خاص کامیابی حاصل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, جو کہ وہ ایڈ ہاک ججز کے معاملے میں کرنا چاہ رہے تھے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ.